अस्सलामु अलैकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जी हाँ नाज़रीन व हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का व्लॉग और अस्माउल हुस्ना में से आज का भी मैंने एक खूबसूरत अल्लाह ताला का नाम अल-जामिउ तजवीज़ किया है। आपको उसकी फसीलत व बरक़ात बयान करूँगी और उसके मीनिंग्स क्या और क्या उसके मायने की खुसूसियात क्या हैं, वो सब आज आपके सामने कुछ गुजार करने की सादत हासिल करूँगी। इंशाअल्लाह ताला हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ हस्ब मामूल ताऊज़ और तस्मिया से करते हुए सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द सना करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो मालिक सारे जहाँ वालों का, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुमा आमीन। तो नाज़रीन हाज़रीन, टाइम ज़ाया किए बग़ैर अपने व्लॉग को आगे बढ़ाते हुए मैं अल्लाह ताला का खूबसूरत तरीन नाम अल-जामिउ जल्ली जलालहू, जिसके मीनिंग है क़यामत में लोगों को जमा करने वाला। हम सब लोग जो कलमा इस्लाम पर ईमान रखते हैं और दिलो जान से तस्लीम करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया इसलिए नहीं बनाई कि इसमें जुल्म व कुफ्र का निज़ाम चलता रहे और ज़ालिम व काफिर ऐश व इशरत से राहत की ज़िंदगी पाएँ और राहत की ज़िंदगी के मज़े लूट कर पैबंद खाक हो जाएं, बाद में उनसे उन नेमतों की बेकदरी, नाशुक्री और खल्क़ खुदा की आबरूज़ी या खूनरेज़ी का कोई हिसाब ना हो। यकीनन ऐसा अंधेर हरगिज़ नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस कि क़ब्र क़यामत के सवाल व जवाब, अदल व इंसाफ और जन्नत व जहन्नुम पर यकीन के बावजूद भी इस फ़ानी दुनिया से लौ लगाकर हमने अपनी तमाम खूबियाँ गंवा दी और दुनिया की मग़सूब कौमों की तमाम बुराइयाँ सीख लीं। हम अपनों के आगे सरकश हो गए और गैरों के सामने ज़िल्लत से झुकने लगे। हमने अपने परवरदिगार के आगे दस से सवाल नहीं बढ़ाया, लेकिन बंदों के दस्तरख़्वान के गिरे हुए टुकड़े चुनने लगे। हमने शहंशाह अर्ज़ व समा की खुदाबंदी से नाफरमानी की, मगर ज़मीन के चंद जनरेज़ों के मालिकों को अपना खुदा समझ लिया। हम पूरे दिन में एक बार भी खुदा का नाम हैबत और खौफ से नहीं लेते। सैकड़ों मरतबा अपने गैर मुस्लिम हाकिमों को उनके तसव्वुर से लरसते और कांपते रहते हैं। इरशाद बारी ताला है, ऐ सरकश इंसान, किस चीज़ ने तुझे अपनी मेहरबान और मोहब्बत करने वाले परवरदिगार की जनाब में गुस्ताख कर दिया। वो कि जिसने तुझे पैदा किया, तेरी साख दुरुस्त की, तेरी खलकत को एतदाल बख्शा और जिस सूरत में चाहा तेरी शक्ल की तरकीब की। फिर ये किसकी वफादारी है जिसने तुझे इससे बागी बना दिया है? नहीं, असल ये है कि तुम्हें उसकी हुकूमत का यकीन ही नहीं है। हालांकि तुझ पर उसकी तरफ से ऐसे बुजुर्ग निगरान कार मुतय्यन हैं जो तुम्हारे आमाल का हर आन एहतसाब करते रहते हैं और तुम्हारा कोई फेल भी उनकी नज़र से मख्फी नहीं। याद रखो कि हमने नाकामी और कामयाबी की एक तकसीम कर दी है। खुदा के अताअत गुजार बंदे इज़्ज़त व मुराद और फतह व कामरानी के ऐश व निशात में रहेंगे और बदकार लोग खुदा की बादशाही के दिन नामुरादी के अजाब में मुब्तला होंगे जिससे कभी निकल ना सकेंगे। ये खुदा की बादशाही का दिन क्या है? वो दिन जिसमें कोई किसी के लिए कुछ ना कर सकेगा और सिर्फ अल्लाह की उस दिन हुकूमत होगी। इससे पहले कि खुदा की बादशाही का दिन नज़दीक आए और वो अलजामे यानी अल्लाह ताला की ज़ात हम सबको कानों से पकड़कर मैदान हशर में ला खड़ा करे। क्या बेहतर नहीं कि उसके लिए हम अपने आप को आज से तैयार कर लें, ताकि जब उसका मुक़द्दस दिन आए तो हम ये कहकर ना निकाल दिए जाएं कि तुमने गैरों की हुकूमत के आगे अल्लाह की हुकूमत को भुला दिया था। जाओ कि आज अल्लाह की बादशाहत में भी तुमको
بھلا دیے گئے ہو، تم بھلا دیے گئے ہو۔ اور اس وقت ان سب سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کی حکومت الہی کو بھلا دیا تھا، آج ہم بھی تم کو بھلا دیں گے۔ تمہارا ٹھکانہ آگ کے شعلے ہیں اور کوئی نہیں جو تمہارا مددگار ہو۔ یہ اس کی سزا ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی اور دنیا کی زندگی اور اس کے کاموں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ بس آج نہ تو کاغذات سے تم نکالے جاؤ گے اور نہ ہی تمہیں اس کا موقع ملے گا کہ توبہ کر کے خدا کو منا لو، کیونکہ اس کا وقت تم نے کھو دیا اور تمہاری زندگی میں کاش کا لفظ آ چکا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اسلامی طاقت کی اصلی شخصیت تھی۔ آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو صرف ایک ہی داعی شریعت یا عامل وحی کی جگہ خالی نہیں ہوئی، بلکہ ان کے ساری قوتوں، سارے منصوبوں، ساری حیثیتوں اور ہر طرح کے نظری عملی اختیارات و قوا کی جو آپ کی شخصیت مقدسہ میں اکٹھی تھیں اور جن کا آپ کے تنہا وجود مقدس میں جمع ہونا اسلام کی شرعی و دینی خصوصیات میں سے تھا۔ اسلام کا داعی مسیحت کے مقدس پہاڑی واس کی طرح صرف ایک اخلاقی معلم ہی نہیں تھا اور نہ ہی دنیا کے فاتح حکمرانوں کی طرح محض ایک جہانگیر اور عالمستان شہنشاہ تھا۔ اسلام نے دین کو دنیا سے اور شریعت کو حکومت و جہانبانی سے الگ نہیں رکھا۔ وہ یہ سکھلانے آیا تھا کہ دین و دنیا دو نہیں، ایک ہی چیز ہیں، اور شریعت سے حکومت و سلطنت الگ نہیں، بلکہ سچی حکومت اور اللہ کی مرضی کے مطابق سلطنت وہی ہے جس کو شریعت نے خود پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں سب انسانوں کو یکجا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو دنیا میں جمع کرتے ہیں اور وہی آخرت میں یعنی یوم حشر کے میدان میں سب انسانوں کو یکجا کر دیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اے ہمارے پروردگار، آپ انسانوں کو ایسے دن جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تمام اشیاء اور مخلوقات کو جمع کیے ہوئے ہیں۔ جملہ عناصر وجود کو انہوں نے جمع کر رکھا ہے۔ نجوم و افلاک، شمس و قمر، بحر و بر، چرند و پرند، جماد و نبات اور معاون، سب کو اللہ تعالیٰ ہی نے جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بظاہر متضاد چیزوں کو بھی جمع کر دیتے ہیں، جیسے حرارت و بروت، رطوبت وغیرہ۔ انسانوں کے باہم متعارض دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی جوڑ سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیکن اللہ ہی نے ان کو آپس میں ملا دیا ہے، یعنی اہل ایمان کے دلوں کو۔ تو اس چیز سے تو کوئی انکاری نہیں کہ یوم آخرت نہیں آئے گا۔ آخرت کا دن ایک دن متعین ہے اور وہ ضرور آئے گا۔ قیامت کا دن ایک دن مقرر ہے جو آئے گا، اور اس دن تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ اور پھر یہ جو دنیا تھی جس کی رنگینیوں میں ہم اتنے محو ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے اصل وجود کو کھو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا وجود کیوں کر دنیا میں لایا، ہم اس طرف سے بہرمند ہو گئے ہیں، بالکل لا تعلق ہو کر ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنا اصل وجود کا جو ذریعہ تھا کہ ہمارا مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا، وہ ہم فراموش کر بیٹھے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں کو ذہن نشین کریں جو قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک دن حساب کتاب کا ہوگا۔ تو الجامع جل جلالہ سے گمان اچھا رکھیے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی تمنائیں، خواہشات نیک رکھے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی اچھی امیدیں باندھے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دین کے اعلیٰ درجات اور دنیاوی ضروریات و حاجات سہولت کے ساتھ پوری ہو سکے، یہ بھی مانگتا رہے اور امیدیں بھی رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی امیدوں اور نیک خواہشات کو ایک دن جمع فرما دیں گے، کیونکہ وہ الجامع جل جلالہ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں
عبد الملک بن مروان عبداللہ بن زبیر اور ان کے دونوں بھائی مصعب بن زبیر اور عروہ بن زبیر ایک مرتبہ مسجد حرام میں مل بیٹھے تھے تو ان میں سے کسی نے کہا کہ آج آپس میں اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے ابتدا کرتے ہوئے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں حرمین پر قبضہ کر کے خلافت حاصل کروں۔ مصعب بن زبیر نے کہا میری آرزو ہے کہ دونوں علاقوں کا امیر بنا دیا جاؤں اور قریش کی دو عورتوں سکینہ بنت حسین اور عائشہ بنت طلحہ کو اپنے عقد نکاح میں لے آؤں۔ عبد الملک بن مردان نے کہا میری خواہش ہے کہ حضرت معاویہ کا جانشین بن جاؤں اور ساری دنیا پر بادشاہت کروں۔ جب سب اپنی خواہشات کا اظہار کر چکے تو حضرت عمر بن زبیر نے کہا کہ تمہاری خواہشات تمہیں مبارک، میری تو یہ تمنا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت میں جنت کا پروانہ مل جائے اور مجھ سے اس علم یعنی علم و حدیث کا فیضان جاری ہو جائے۔ نگئی تقدیر دیکھیے کہ ہر ایک کی خواہش و تمنا کی تکمیل ہوئی اور ہر ایک نے اپنی آرزو کو پا لیا۔ حضرت عمر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم حدیث میں اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا اور ان کا جو فیض جاری ہوا وہ اہل علم جانتے ہیں۔ ان کی یہ ایک تمنا تو بر آئی کہ وہ علم و حدیث کا فیضان بنے، دوسری تمنا جنت کی تھی۔ عبد الملک بن مردان کہا کرتا تھا جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو وہ عروہ بن زبیر کو دیکھے، کیونکہ انہوں نے جنت کی خواہش کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، باری تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش بھی انشاءاللہ عز و جل ضرور پوری کی ہوگی اور انہیں جنت جیسی خوبصورت جگہ میں شامل کیا ہوگا۔ تو ناظرین و حاضرین، یہ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام جو ہے الجامع، یہ صفت اللہ ہی کو زیب دیتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ الجامع یعنی قیامت میں اکٹھا کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے حشر کے میدان میں۔ جی ہاں، حشر کے میدان میں سور پھونکا جائے گا اور پھر دوبارہ تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل جائیں گے اور وہ جو ہڈیاں تھیں ان پر گوشت پیوست ہو جائے گا، دوبارہ گوشت آ جائے گا، چڑھ جائے گا اور پھر ہم دوبارہ ایک جیتے جاگتے انسان کے روپ میں حشر کے میدان میں کھڑے میں ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دے رہے ہوں گے۔ تو اس وقت ہمیں شرمندگی سے بچنے کے لیے آج سے ہمیں اپنی تیاری شروع کر دینی ہے کہ جن چیزوں سے ہمیں منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، ہم ان سے پرہیز کریں، ان باتوں سے، ان کاموں سے، اور جس چیز کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں اور اپنے نگرانوں کو بھیجا ہے، اپنے پیارے رسولوں کو، پیغمبروں کو، انبیاء کو، صحابہ کرام کو بھیجا دنیا میں اور انہوں نے ہمیں نیکی کی باتیں بتائی ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں اور وہ تمام باتیں جو ہیں وہ بالکل حق جانب ہیں، بالکل صحیح ہیں کہ مرنے کے بعد اصل زندگی مرنے کے بعد کی۔ اللہ تعالیٰ یہ دن کو دیکھیں رات میں تبدیل کرنے والا، رات کو دن میں تبدیل کرنے والا، اور وہی زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردہ کو زندہ کرنے والا ہے۔ تو بے شک یہ جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی یہ بہترین صفت ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں ان تمام باتوں پر عقیدہ اسلام ہمارا پختہ ہونا چاہیے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ جیسے میں اپنے اکثر ولاگز میں بتاتی ہوں، ایمان مفصل و مجمل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں ہم کہتے ہیں ایمان مفصل: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لائی میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پر کہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ دیکھیے ناظرین و حاضرین، خالی کلمہ پڑھنے سے تو انسان مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک اس کا عقیدہ پختہ نہ ہو
اور ارکان اسلام کا وہ بالکل صحیح طور پر پابند نہ ہو تو پھر وہ مسلمان کہلانے کا مستحق بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے اور ہمیں ان تمام عقائد پر جو ہمارے ارکان ہیں ان پر عقیدے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ ایک نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی. ٹل دین اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.